عالم اسلام کو درپیش فکری، نظریاتی اور معاشرتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اور دعوت رجوع الی القرآن کے حوالے سے القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو فکری موضوعات پر درس قرآن کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور اس میں ہمارے مدرس داعی قرآن جناب مولانا محمد اسلم شیخوپوری صاحب مدد اللہ ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہم ہے، وقت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے اور ہماری معاشرتی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، یعنی اسلام میں معاملات کی اہمیت۔ اور مولانا نے جن پوائنٹس کو ڈسکس کرنا ہے وہ کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، کیا واقعی 3/4 دین معاملات میں اور صرف 1/4 عبادات میں ہے؟ نمبر 2، کیا عبادات سے معاملات کی تلافی ہو سکتی ہے؟ نمبر 3، معاملات میں ہونے والی خرابی سے توبہ کا طریقہ کار کیا ہے؟ نمبر 4، تصوف اور معاملات کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ہمارے دنیاوی نقطۂ نگاہ سے اور دینی نقطۂ نگاہ سے، تربیت کے حوالے سے یہ پوائنٹس انتہائی اہم ہیں اور ان کو سمجھنے کی ضرورت وقت کا ایک اہم تقاضا ہے۔ ہم سنتے ہیں مولانا اپنا انتہائی قیمتی وقت جو ہے نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ مولانا ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن کا آغاز فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ بتایا گیا، ہمارے آج کے درس کا موضوع ہے اسلام میں معاملات کی اہمیت، اور اس موضوع کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی 3/4 دین معاملات میں اور صرف 1/4 عبادات میں ہے؟ میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ اسلام کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت۔ ان میں سے عقائد کا تعلق تو نظریے کے ساتھ ہے، فکر کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے۔ باقی 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا تعلق عملی زندگی کے ساتھ ہے۔ عبادات کا تعلق بھی، معاملات، اخلاق اور معاشرت کا تعلق بھی۔ عبادات میں آپ دیکھیں تو سر فہرست جو عبادت ہے
नमाज है जो हर किसी पर फर्ज है, मर्द पर भी, औरत पर भी, तंदुरुस्त पर भी, बीमार पर भी, अमीर पर भी, गरीब पर भी, जवान पर भी, बूढ़े पर भी, मुकीम पर भी और मुसाफिर पर भी। नमाज किसी हालत में मुआफ नहीं है, लेकिन नमाज दिन में सिर्फ 5 बार अदा की जाती है। दूसरे नंबर पर रोजे हैं। रोजे पूरे साल में सिर्फ 1 महीना फर्ज है। तीसरे नंबर पर ज़कात है। ज़कात पूरे साल में एक बार सिर्फ साहिब निसाब पर फर्ज होती है। चौथे नंबर पर हज है, जो कि पूरी जिंदगी में सिर्फ 1 दफा फर्ज है। लेकिन जहां तक मुआमलात का ताल्लुक है, मुआमलात से वास्ता हमें दिन रात पेश आता है। हम बेचते हैं तो मुआमला करते हैं, खरीदते हैं तो मुआमला करते हैं, किराया देते और लेते हैं तो मुआमला करते हैं, हदिये का लेन देन करते हैं तो मुआमला करते हैं, कर्ज का लेन देन करते हैं तो मुआमला करते हैं, निकाह करते हैं तो मुआमला करते हैं, तलाक देते हैं तो मुआमला करते हैं। हम अगर कारखानेदार हैं तो मजदूर से मुआमला करते हैं, दुकानदार हैं तो गाहक से मुआमला करते हैं, साहब मनसब हैं तो रईयत से मुआमला करते हैं, किसी मोहल्ले में रहते हैं तो अपने पड़ोसी से मुआमला करते हैं, जिम्मेदार हैं तो काश्तकार से मुआमला करते हैं, जज और काजी हैं तो फरियादी से मामला करते हैं, सिपाही हैं तो अवाम से मामला करते हैं, बादशाह हैं तो अपनी रईयत से मामला करते हैं, वालिद हैं तो अपनी औलाद से मामला करते हैं, शौहर हैं तो बीवी से मामला करते हैं, हमारे बहुत से रिश्तेदार हैं, हम उनसे मामला करते हैं। तो गोया के मामलात एक ऐसी चीज है कि जिनसे हमें दिन रात वास्ता पेश आता है और हर किसी को पेश आता है। आमतौर पर जितने भी हुकूक हैं उनको 2 किस्मों में तकसीम किया जाता है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह की भी बड़ी ताकीद है और हुकूकुल इबाद की भी बड़ी ताकीद की गई है, लेकिन हुकूकुल्लाह की ताकीद है उनकी अजमत की वजह से, अल्लाह ताला की किबरियाई की वजह से, और हुकूकुल इबाद की ताकीद है बंदों की हाजत की वजह से। अल्लाह को तो किसी की इबादत की हाजत नहीं है। अल्लाह हमारे रुकू का, हमारे क़याम का, हमारे सुजूद का, हमारी हमद का, हमारी सना का, हमारी तस्बीह का, हमारी तकदीस का, हमारे हज का, हमारे उम्रों का, हमारे तवाफों का अल्लाह मोहताज नहीं है। और हमारी इबादत से अल्लाह की किबरियाई में, अल्लाह की अजमत में, अल्लाह की सल्तनत में जर्रा बराबर इजाफा नहीं होता। अगर इस दुनिया में रहने वाले सारे के सारे इंसान, सारे मर्द जुनैद बगदादी बन जाएं और सारी औरतें राबिया बसरी बन जाएं रहिमहुमुल्लाह,
تو اللہ کی کبریائی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر سارے کے سارے انسان قاتل بن جائیں، ڈاکو بن جائیں، چور بن جائیں، بے نماز بن جائیں، کوئی ایک بھی حج کرنے والا نہ ہو، کوئی ایک بھی روزے رکھنے والا نہ ہو، کوئی ایک بھی اللہ کے حکموں کو ماننے والا نہ ہو، تو اللہ کی سلطنت اور اللہ کی عزت عظمت میں ذرا برابر کمی واقع نہیں ہوتی. تو اللہ کے حقوق کی جو تاکید ہے، نماز کی تاکید، روزوں کی تاکید، حج کی تاکید، یہ عظمت کی وجہ سے ہے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے. اور بندوں کے حقوق کی جو تاکید ہے، یہ بندوں کی حاجت کی وجہ سے ہے. ہم تو محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں. تو اللہ پاک نے اپنے حقوق پر بندوں کے حقوق کو ترجیح دی ہے. عبادات پر معاملات کو ترجیح دی ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ معاملات کی وجہ سے عبادات میں کمی کرنا، ڈنڈی مارنا، انہیں قضا کرنا، انہیں نظر انداز کر دینا اور انہیں معاذ اللہ کمتر درجے کی چیز سمجھنا، یہ جائز ہے. اگر کسی نے ایسا کیا، اللہ کی عبادت کو استحقار کی نظر سے دیکھا، استخفاف کی نظر سے دیکھا، اللہ کی عبادت کو کم تر چیز سمجھا، تو ایسے شخص کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. جو نماز کو کمتر سمجھے، جو روزوں کو کمتر سمجھے، جو حج کو کمتر سمجھے، جو اللہ کی عبادت کو، ذکر و دعا کو، تسبیح و تقدیس کو کمتر سمجھے، اس کے کفر کا اندیشہ ہے. لیکن اللہ پاک نے اپنے حقوق پر بندوں کے حقوق کو ترجیح دی ہے. چنانچہ فرمایا گیا، جیسا کہ ابھی آپ سنیں گے، کہ بندوں کے حقوق اللہ بھی معاف نہیں کریں گے. جس نے معاملات میں گڑبڑ کی ہوگی تو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے. ہاں، اگر عبادات میں کچھ کمی رہ گئی تو ممکن ہے کہ اللہ پاک معاف فرما دیں. عام طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات حاجت کو عظمت پر مقدم رکھا جاتا ہے. عام طور پر میں اپنی اس بات کو چند مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. مثال کے طور پر مجھے بیک وقت میرے استاد، میرے محسن، میرے شیخ، میرے مربی وہ بھی بلاتے ہیں، اور ایک طرف جان بلب مریض وہ مجھے اپنی طرف بلاتا ہے. استاد بھی مجھے بلا رہے ہیں اور یہ زندگی کی آخری سانسیں لینے والا مریض بھی مجھے بلا رہا ہے. استاد کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں استاد کی بات کو پہلے سنوں، لیکن اس کی حاجت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کا کام پہلے کر دوں. یہاں ہم حاجت کو عظمت پر مقدم رکھیں گے. اگر میں نے محض استاد کے ادب و احترام کی وجہ سے اس تڑپتے ہوئے مریض کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ جاں بحق ہو گیا تو میں اللہ کے ہاں پکڑا جاؤں گا. یہ میں نے غلط کیا کہ عظمت کو حاجت پر، ایک مسلمان کی زندگی بچانے پر مقدم کر دیا. ایک دوسری مثال دیتا ہوں. میرے پاس کچھ پانی ہے سفر کی حالت میں. ایک اللہ والا انسان، ایک نمازی انسان، وہ مجھ سے پانی مانگتا ہے وضو کرنے کے لیے، اور ایک پیاسا انسان مجھ سے پانی مانگتا ہے اپنی پیاس بجھانے کے لیے اور جان بچانے کے لیے.
اب اللہ والے کی عظمت کا تقاضا ہے، نماز کی عظمت کا تقاضا ہے کہ میں اسے وضو کے لیے پانی دے دوں، لیکن ایک مسلمان کی جان بچانے کا تقاضا یہ ہے کہ میں اسے پیاس بجھانے کے لیے پانی دے دوں۔ یہاں پر میرا دین میری رہنمائی کرتا ہے کہ تم اس عظمت پر اس حاجت کو مقدم رکھو۔ وضو کا تو بدل ہو سکتا ہے، وضو نہ کر سکا تو تیمم سے نماز پڑھ لے گا، لیکن ایک مسلمان کی جان خطرے میں ہے، اس کا بدل نہیں ہے، تو یہاں میں حاجت کو عظمت پر مقدم رکھنے پر مجبور ہوں۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ معاملات کی اہمیت یہ عبادات کے مقابلے میں کیوں ہے، بغیر اس کے کہ میں عبادات کے درجے کو گراؤں، کم کروں، لیکن جو شریعت میری رہنمائی کرتی ہے اس میں مجھے یہ بات ملتی ہے کہ عبادات کے معاملے میں معاملات کی اہمیت زیادہ ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ عبادات تو حال یہ ہے کہ نماز دن میں 5 بار، روزے سال میں 1 بار، حج زندگی میں 1 بار، لیکن معاملات ہر وقت درپیش ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں مشہور کتاب ہے فقہ کی ہدایہ جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے 4 حصے ہیں۔ اس کا جو ایک حصہ ہے وہ صرف عبادات کے بارے میں ہے، اور باقی پورے کے پورے 3 حصے وہ معاملات کے بارے میں ہیں۔ ایک جلد اس کی وہ عبادات کے بارے میں ہے، جس میں وضو استنجے سے لے کر جنازے تک کے سارے مسائل بیان کیے گئے، اور دوسری 3 جلدیں وہ معاملات کے بارے میں ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معاملات یہ دین کا 3/4 ہے اور عبادات 1/4، 4 میں سے 1 حصہ۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، مشکات شریف میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرمایا کہ الدواوین ثلاثہ، اعمال نامے 3 قسم کے ہوں گے قیامت کے دن۔ دیوان لا یغفر اللہ، ایک اعمال نامہ تو وہ ہے جسے اللہ کسی صورت بھی معاف نہیں فرمائیں گے، اور وہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے جرم کو معاف نہیں کرتا اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دیتا ہے۔ وَدِیوَانٌ لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ، اور دوسری قسم کا عمال نامہ وہ ہوگا جسے اللہ پاک کسی صورت بھی نہیں چھوڑے گا، کسی کو خود معاف نہیں کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ ظلم العباد فیما بینہم، انسانوں کا آپس میں ظلم کرنا۔ اللہ اس وقت تک کسی کو نہیں چھوڑے گا حتی یقتص بعضهم من بعض، جب تک کہ بندے ایک دوسرے سے اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور زیادتی کا بدلہ نہ لے لیں، اس وقت تک اللہ نہیں چھوڑے گا۔ اور تیسری قسم کا اعمال نامہ وَدِیوَانٌ لَا يَأْبَأُ اللَّهُ بِهِ، اور تیسری قسم کا اعمال نامہ وہ ہے جس کی اللہ پرواہ نہیں کرتا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، کہیں یہ نہ سمجھ لیجیے کہ میں اپنی طرف سے یہ الفاظ استعمال کر دیے اور ان الفاظ کو سن کر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں عبادت کی اہمیت کم ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تیسری قسم کا اعمال نامہ
وہ ہوگا کہ جس کی اللہ پرواہ نہیں کرے گا. اور وہ کیا؟ ظلم العباد فیما بینہم و بین اللہ، جو انسانوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، جو عبادات میں کوتاہی کی ہوگی. فذالک الی اللہ، یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہوگا. ان شاء عذبہ و ان شاء تجاوز عنہ، چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو اس سے درگزر فرمائے. تو ایک قسم کا عمل تو وہ ہے جس کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں، یہ ہے شرک کا عمل. دوسری قسم کا عمل وہ ہے کہ جسے اللہ اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ مظلوم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ نہ لے لے. یہ ہے حقوق العباد اور معاملات. اور تیسری قسم کا عمل وہ ہے کہ اگر چاہیں تو اللہ عذاب دیں اور چاہیں تو معاف کر دیں. اور یہ کون سا عمل ہے کہ بندے نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، عبادات میں اس سے کوئی کوتاہی ہو گئی. اس حدیث سے بھی معاملات کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ باوجود کہ اللہ قادر ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، وہ جسے چاہیں معاف کر سکتے ہیں. وہ اگر کسی کو معاف کر دیں تو انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، عذاب دے دیں تو بھی ان سے کوئی سوال کرنے والا نہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے میرے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس شخص نے معاملات میں اور حقوق العباد میں گڑبڑ کی ہوگی، میں اسے اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ صاحب حق اپنے حق کا بدلہ نہ لے. ایک دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے کسی بھائی پر کوئی زیادتی کی ہے، کوئی ظلم کیا ہے، اس کا پیسہ دبایا ہے، اس کی عزت پر داغ لگایا ہے، اسے بدنام کیا ہے، اس کا دل دکھایا ہے، فرمایا کہ آج دنیا ہی میں وہ اس سے معاف کروا لے قبل اللہ یکون درہم دینار ولا درہم، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ انسان کے پاس دینار ہوگا اور نہ ہی اس کے پاس درہم ہوگا. ہاں اس کے پاس نیک اعمال ہو سکتے ہیں تو اس کے نیک اعمال لے کر ان لوگوں کو دے دیے جائیں گے جن کے اس نے حقوق دبائے ہیں. تو یہ دو احادیث معاملات کی اور حقوق العباد کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے. یہاں میں یہ وضاحت کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں دینداری کا معیار یہ ہے کہ کوئی شخص عبادات میں پختہ ہو اسے ہم دیندار سمجھتے ہیں، چاہے وہ معاملات میں کمزور ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر عبادات میں پختہ ہے، نماز کا پابند ہے، حج کرتا ہے، ہر سال کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، نفلی نمازیں پڑھتا ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، اس کے سر پر ٹوپی ہے، اس کے سر پر عمامہ ہے، تو ہم اسے دیندار سمجھتے ہیں، چاہے وہ معاملات میں معاذ اللہ جھوٹ کیوں نہ بولتا ہو، خیانت کیوں نہ کرتا ہو، حرام کاروبار کیوں نہ کرتا ہو، دوسروں کے حقوق کیوں نہ دباتا ہو، لیکن ہم اسے دیندار سمجھتے ہیں. لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کی نظر میں دینداری کا اصل معیار یہ تھا کہ کسی شخص کے پورے معاملات وہ اسلامی شریعت کے مطابق ہو. میں اس سلسلے میں صرف ایک واقعہ بیان کروں گا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا. اس مقدمے کے لیے مدعی نے
دو گواہ بھی پیش کیے جن میں سے ایک گواہ کی عدالت اور دینداری سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذاتی طور پر جانتے تھے، تو اس کے بارے میں تو تحقیق کی ضرورت نہیں تھی، لیکن دوسرا جو گواہ تھا اس کی عدالت، اس کا تقوی، اس کی سچائی اور اس کی دینداری کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا۔ آپ نے حاضرین سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی اس گواہ کی عدالت اور دینداری کی گواہی دیتا ہے؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا کہ حضرت میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص دیندار ہے، یہ عادل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، حل جاورتہ، کیا تم کبھی اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، پڑوس میں تو نہیں رہا۔ فرمایا کہ ام صحبت معہ فی السفر، کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے کہ سفر سے بھی انسان کی حقیقت کھل جاتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا ام عقدت معہ عقدا، کیا اس کے ساتھ کبھی کوئی معاملہ کیا ہے؟ کچھ خریدا اس سے، کچھ بیچا، کوئی قرض کا لین دین، کوئی معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے اس کے ساتھ کبھی معاملہ بھی نہیں کیا، اس کے پڑوس میں بھی نہیں رہتا، اس کے ساتھ سفر بھی نہیں کیا اور اس کے ساتھ کبھی معاملہ بھی نہیں کیا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ رَأَيْتَهُ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، میرا خیال یہ ہے کہ تم نے اس کو نماز کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا ہوگا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، اس لیے تم اس کی دینداری کی گواہی دے رہے ہو۔ اس نے کہا جی میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا کہ فَأَنْتَ لَا تَعْرِفُهُ، تم اس کو نہیں جانتے کہ یہ کیسا ہے۔ صرف نماز سے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ معاملات میں کیسا ہے، یہ دینداری میں کیسا ہے، یہ تقوی میں کیسا ہے۔ نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، ایمان والوں کی معراج ہے، دین کا ستون ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ ہمارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نماز، لیکن اس کے باوجود صرف نماز پڑھنے سے کسی کی دینداری ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ معاملات میں صاف ستھرا نہ ہو۔ ہم اس کو دینداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے۔ یاد رکھیے، جھوٹ بولنے والا دیندار نہیں کہلا سکتا، خیانت کرنے والا، غبن کرنے والا، حرام کھانے والا، ظلم ڈھانے والا، بھائی بہنوں کی میراث ہڑپ کر جانے والا، انسانوں کو ناحق ستانے والا، پڑوسیوں پر زیادتیاں کرنے والا دیندار نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ پڑھتا ہو۔ صرف نماز سے، صرف ٹوپی سے، صرف پگڑی سے، صرف تسبیح ہاتھ میں پکڑنے سے کسی کی دینداری ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ خرید و فروخت میں، قرض کے لین دین میں، امانت اور دیانت میں صاف ستھرا نہ ہو، اس کے معاملات شریعت کے مطابق نہ ہوں۔ اور معاملات کے بارے میں جان لیجیے کہ معاملات کا مطلب صرف مالی معاملات نہیں ہے، معاملات کا دائرہ تو بہت وسیع ہے۔ کسی کی جان اور آبرو اس کے ساتھ تعرض کرنا، اس کے لیے خطرہ بننا، یہ بھی معاملات کی خرابی ہے، اور یہ بھی ایسی چیز ہے جو کسی کی دینداری پر داغ لگاتی ہے۔ البتہ اس میں شک نہیں
کہ معاملات میں سب سے نازک معاملہ مالی معاملات کا ہے، اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ بے شمار لوگ جنہیں ہم بظاہر دیندار سمجھتے ہیں وہ بھی کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں، اسلامی معاملات کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ کسی نے کہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کنویں میں اگر چڑیا گر جائے تو مسئلہ پوچھتے ہیں، چوہیا گر جائے تو مسئلہ پوچھتے ہیں، اور مال کے اندر حرام کا ہاتھی گر جائے تو کسی سے نہیں پوچھتے، ہضم کر جاتے ہیں۔ پانی کے اندر چوہیا گر گئی، چڑیا گر گئی، پریشان ہے کیسے پاک ہوگا، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی تو ساری کمائی حرام کی ہے، سارا پیسہ حرام کا، دوسروں کے حقوق دبائے بیٹھا ہے، کسی مفتی سے نہیں پوچھتا کہ میرا یہ مال میرے لیے حلال بھی ہے یا کہ نہیں ہے، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آقا کی احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، حرام پیسے سے مسجد بناتا ہے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، مدرسہ بناتا ہے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، رفاہی ہسپتال بناتا ہے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، اور مسافر خانہ بناتا ہے قبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، حتیٰ کہ حرام کھانے والا دعا کرتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ تو حرام کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پراگندہ بال، پراگندہ حال، ہاتھ لمبے کر کر کے دعائیں کرتا ہے، اللہ رحم کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ شفا دے دے، اللہ پریشانیاں دور کر دے۔ فرمایا کہ اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، لباس بھی حرام، مکان بھی حرام کا بنایا ہوا، اور مکان کے اوپر لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے، رب کا فضل نہیں، یہ حرام کی کمائی کا نتیجہ ہے، کوٹھیاں بنائے بیٹھا ہے، بنگلے بنائے بیٹھا ہے، اور بدبخت اوپر لکھتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ رب کا فضل ہے۔ حرام کو رب کا فضل کہنا بہت بڑا گناہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس حرام آ جائے، سود آ جائے، تو اسے چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے اسے اپنے آپ سے دور کر دے، کسی طریقے سے۔ ایسے ہی جیسے اگر کپڑوں کو نجاست لگ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نجاست کو کسی طریقے سے دور کر دیں، دھو ڈالیں۔ یہاں تک لکھا کہ اس حرام کو اپنے آپ سے دور کرنا تو ضروری، لیکن اس کے اندر ثواب کی نیت کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کی رضا کی نیت کرنا جائز نہیں ہے۔ ارے حرام سے، حرام کے دینے سے اللہ کیسے راضی ہوگا، اور حرام کے خرچ کرنے پر کیسے ثواب ملے گا؟ تو معاملات میں بہت زیادہ اہمیت مالی معاملات کی ہے، اور معاملات میں یہ چیز بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلم وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ مسلمان کے 3 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ کہ اگر تم مسلمان کو فائدہ نہیں دے سکتے، راحت نہیں پہنچا سکتے، تو نقصان بھی نہ دو، تکلیف بھی نہ دو۔ دوسرا حق یہ کہ اگر تم اسے خوشی نہیں دے سکتے تو رنج بھی نہ دو، اور تیسرا حق یہ کہ اگر تم اس کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ ہم فائدہ تو کیا دیں گے نقصان پہنچانے کے چکر میں؟
اور किसी को खुशी तो क्या देंगे, परेशान करने की कोशिश, और किसी की तारीफ तो क्या करेंगे, पीठ पीछे बैठे गीबतें कर रहे हैं, बोहतान लगा रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े प्यारे तरीके से समझाया, फरमाया कि देखो जानवर तीन किस्म के हैं। एक किस्म के जानवर वो हैं जिनसे फायदा तो होता है, आमतौर पर नुकसान नहीं होता, शाज़ो नादर कभी नुकसान हो जाए, वगरना आमतौर पर उनसे फायदा ही होता है। गाय से, भेड़ बकरी से, भैंस से, ये वो जानवर हैं कि आमतौर पर इंसान को उनसे फायदा ही हासिल होता है। किसी से दूध की सूरत में, किसी से ऊन की सूरत में, किसी से गोश्त की सूरत में, और किसी से सवारी की सूरत में, और किसी से तीनों फायदे हासिल हो जाते हैं। और दूसरी किस्म के जानवर वो हैं कि जिनसे बस नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा कुछ नहीं होता। सांप है, बिच्छू है, भेड़िया है, दूसरे दरिंदे हैं, इनसे नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा कुछ भी नहीं। और तीसरी किस्म के जानवर वो हैं जिनसे ना फायदा ना नुकसान। बहुत सारे जानवर हैं, लोमड़ी है, गीदड़ है, वगैरह वगैरह। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फिर इंसान से खिताब करते हुए फरमाते हैं, ऐ इंसान तुम तो अशरफुल मखलूकात हो, तुम मखलूकात में से सबसे बेहतर हो। ऐसी मखलूक हो जिसके हुस्न, जिसकी इज्जत और जिसकी तकरीम को बयान करने के लिए अल्लाह ने 4 कसमें खाई हैं, बत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। इंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूरे सीना की कसम, इस बलदे अमीन मक्कतुल मुकर्रमा की कसम, हमने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया। 4 कसमें खाकर अल्लाह ने फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। ये इंसान के हुस्न का भी बयान है, इंसान की इज्जत और अजमत का भी बयान है। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम वहमलनाहुम, और हमने बनी आदम को इज्जत दी है और बर्रो बहर पर हमने उनको सवारी दी, और बहुत सारी मखलूक पर हमने इंसान को फजीलत दी है। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि ऐ इंसान तुम तो अशरफुल मखलूकात हो। अगर इंसान नहीं बन सकते, कम अज कम उस हैवान जैसे बन जाओ, उस जानवर जैसे बन जाओ जो फायदा तो देता है लेकिन नुकसान नहीं देता। जैसे भेड़ बकरी, गाय भैंस वगैरह, तुम उन जैसे बन जाओ। लेकिन कितने हैं हम में जो इन हैवानों की तरह हों। इंसान बनना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। कहने वाले ने कहा, फरिश्तों से बढ़कर है इंसान होना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। फरिश्तों से बढ़कर है इंसान होना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। इंसान होना तो बहुत बड़ी बात है। इमाम गजाली फरमा रहे, कम अज कम तुम हैवान जैसे ही बन जाओ, उस हैवान जैसे जो फायदा तो देता है लेकिन नुकसान नहीं। लेकिन हम में से कितने ही ऐसे हैं जो उन दरिंदों की तरह हैं, जो उन बिच्छुओं की तरह हैं, उन सांपों की तरह हैं, जो नुकसान ही नुकसान देते हैं, फायदा नहीं पहुंचाते। अल्लाह अकबर। एक अल्लाह वाले ने कहा था ये सब इंसान है। दूसरे अल्लाह वाले ने कहा नहीं, तुम्हें ऐसे इंसान नजर आते हैं, ये सारे इंसान नहीं है। अल्लाह से दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह ये जितने हैं बाजार में चलते फिरते, इनकी हकीकत इसको दिखा दे, इनकी हकीकत इसको दिखा दे। अल्लाह से दुआ की। अब जो नजर उठाई तो बाजार में कोई गधा चल रहा था, कोई घोड़ा चल रहा था,
اور کوئی شیر، کوئی چیتا، کوئی خنزیر، اور کوئی بھیڑیا، کوئی بندر اور کوئی گیدڑ، کتنے ہی ہیں جن کے اندر حیوانوں والی صفات ہیں، درندوں والی صفات ہیں۔ تو یہ سمجھایا گیا کہ تم اگر کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے تو کم از کم تکلیف تو نہ دو۔ دوسروں کو اپنی تکلیف سے، اپنے شر سے بچانے کی کتنی اہمیت ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ ہمارے نماز پڑھنے سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہو تو جماعت کا چھوڑنا جائز ہے۔ میرے جسم سے بدبو آتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس بدبو سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوگی، شدید نزلہ ہے، بار بار ناک صاف کرنی پڑتی ہے، مسجد میں گیا تو دوسروں کو تکلیف ہوگی، کھانسی ہے، بلغم خارج ہوتی ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہے، یا میں نے کچا پیاز، کچی مولی کھائی ہے، منہ سے بدبو آتی ہے، دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو اسلام مجھے اجازت دیتے ہیں کہ تم جماعت کی نماز چھوڑ دو، گھر میں نماز پڑھ لو تاکہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جماعت کی نماز کی کتنی اہمیت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان تو مسلمان، منافق کو بھی جماعت کی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جماعت کی نماز کھڑی کر دوں اور پھر میں گھروں میں چکر لگاؤں، جو لوگ بلا عذر بلا مجبوری گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اتنی اہمیت، لیکن اجازت دی گئی کہ اگر تمہاری وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہو سکتی ہے مسجد کے اندر تو پھر تم مسجد میں نہ جاؤ، گھر میں اکیلے نماز پڑھ لو۔ حجر اسود کو بوسہ دینا کتنا بڑا افضل کام ہے کہ اس کو بوسہ دینے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت کا پتھر ہے، لیکن حکم دیا گیا کہ اگر تمہارے بوسہ دینے سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے تو حجر اسود کو بوسہ نہ دو۔ آج کل تو ویسے ہی بے پناہ رش ہوتا ہے، صرف حج کے دنوں میں نہیں، پورا سال ہی رش ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بہت کم لوگ ہوتے تھے حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا، آپ اگر چاہتے تو طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کو بوسہ دے سکتے تھے، صحابہ اکرام آپ کے لیے جگہ خالی کر دیتے، بغیر کسی کو تکلیف دیے ہوئے آپ ہر چکر میں بوسہ دے سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چکر میں حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا۔ آپ جانتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا جب یہاں اجتحام ہوگا، بے پناہ ہجوم ہوگا، اور بوسہ دینے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوگی۔ آپ نے اپنی امت کے لیے ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے یہ کیا کہ دور سے اشارے سے حجر اسود کو اشارہ کیا اور ہاتھ کو چوم لیا، اور لکڑی لگائی اور اسے چوم لیا، امت کو بتا دیا اگر دوسرے مسلمانوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے تو تم صرف اشارہ کر کے ہاتھ کو چوم لو گے، اللہ تمہیں وہی اجر دے گا جو حجر اسود کو بوسہ دینے کا اجر ملتا ہے، اور دھکم پیل کے ذریعے سے بوسہ دے بھی دیا تو ثواب تو کیا الٹا عذاب کا خطرہ ہے۔ آپ میں سے بہت سے حضرات نے دیکھا ہوگا اور میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوگ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے نہ بوڑھے کی پرواہ کرتے ہیں، نہ بیمار کی، نہ کمزور کی، نہ عورتوں کی، دھکم پیل کرتے ہوئے اور اپنی طاقت اور زور آزمائی کرتے ہوئے کسی نہ کسی طریقے سے حجر اسود تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے بھی ہوں گے
جن کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوگی کہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے اس لیے ہر صورت میں کرنا چاہیے، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو پھر اس اپنے کارنامے کی تشہیر کرتے پھرتے ہیں، گویا کہ ان کو داد ملنی چاہیے کہ کیسے دوسروں کو دھکا دیتے ہوئے اس نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، ایسے اپنے کارنامے کو بیان کرتے ہیں۔ ایک شخص نے کسی اللہ کے بندے کے سامنے بیان کیا، میں نے 14 چکر لگائے کعبے کے ارد گرد، 14 چکر، ہر چکر میں میں نے بوسہ دیا ہے۔ اللہ والے نے کہا تم نے 13 مسلمانوں کے حق کو دبایا ہے، 13 کے حق کو دبایا ہے۔ تم ایک دفعہ پر اکتفا کر سکتے تھے، لیکن تم نے اپنی جوانی اور طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے 14 بوسے تو دے لیے، لیکن تم نے کتنے مسلمانوں کو تکلیف دی ہوگی۔ تو تکلیف سے بچانے کا حکم کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے، جماعت کا چھوڑنا جائز، حجر اسود کا بوسہ چھوڑنا جائز۔ بیمار اور کسی سوئے ہوئے کو تکلیف ہوتی ہے تو تم ایسا نہ کرو، ہمیں یہ حکم دیا گیا دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس پر عمل کرنے والے؟ ہم تو تکلیف دینے کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ لاؤڈ سپیکر لگا لیا، نعت خوانی ہو رہی ہے، شبینہ ہو رہا ہے، مسجد میں ایک بھی نمازی نہیں ہے، 2-4 بیٹھے وہ بھی لیٹے ہوئے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے، جو مسجد میں بیٹھے ہوئے سو رہے، لیٹے ہوئے گپ شپ لگا رہے ہیں، اور سپیکر ایسے کھولا ہوا ہے گویا کہ مسجد کے اندر ہزاروں کا مجمع ہے، پورا محلہ پریشان، پرواہ نہیں کہ ہم کتنوں کو تکلیف دے رہے ہیں اور کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ ہم مختلف طریقوں سے دوسروں کو اذیت اور تکلیف، وعدہ خلافی آج کل کتنی عام ہو گئی۔ یہ وعدہ خلافی بھی تو دوسرے کو تکلیف دینے والی صورت ہے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا میں 12 بجے آپ کے پاس آؤں گا ملنے کے لیے، اب میں گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ 12 بجے تشریف لانے والے ہیں اور آپ آ رہے ہیں 4 بجے۔ پرواہ نہیں کہ میں نے کسی کو کتنی تکلیف دی ہے وعدہ خلافی کے ذریعے سے۔ کسی کے ساتھ آپ نے قرض کی ادائیگی کا وعدہ کیا، میں 1 تاریخ کو 1 اگست کو آپ کو پیسے ادا کر دوں گا، اور 1 اگست 2008 میں تو کیا 2009 میں بھی ادا نہیں کیے۔ وعدہ خلافی عام ہو، دوسرے کا حق دبا لیتے ہیں، قرض لے کر واپس کرنے کا نام نہیں لیتے، اور ہیں یہ بھی دیندار۔ تقریبات کو دیکھیں، بے وقت شروع کرنے کا رواج عام ہو گیا، دنیاوی تقریبات بھی، دینی تقریبات بھی۔ جلسے کا وقت لکھا ہوا ہے عصر کے بعد شروع ہوگا، اور شروع ہوتا ہے رات کو 10 بجے۔ ارے یہ کیا لکھا تھا بھئی؟ لوگ آتے نہیں ہیں، اگر پہلے کا وقت نہ لکھیں 10 بجے لکھتے تو لوگ آتے 12 بجے۔ ہم نے عصر کے بعد لکھا، کم از کم عشاء کے بعد تو آنا شروع ہو جائیں گے، بے وقت شروع کر رہے ہیں۔ شادی بیاہ کی تقریبات کو دیکھیں، 10 بجے کا وقت لکھا ہوتا ہے اور رات کو 2 بجے شروع ہوتی ہیں۔ وقت کتنی قیمتی متاع ہے اور ہم کتنی بے دردی سے اس کو ضائع کرتے ہیں۔ ایسی تقریبات، منگنی کی تقریبات، شادی کی تقریبات فجر کی اذانوں کے ساتھ ختم ہوتی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہماری مسجد کے بالکل قریب ایک صاحب نے، جو کہ ہمیں عاشق رسول سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، انہوں نے منگنی کی تقریب کی۔ عشاء کے بعد گانا بجانا شروع ہوا، ٹھیک فجر کی اذان کے وقت ختم ہوا۔ پڑوسیوں سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری رات جاگ کر گزاری، بچے بھی جاگ رہے، عورتیں بھی، مرد بھی، کسی کو پرواہ نہیں، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ہم راستے میں گندگی ڈال دیتے ہیں،
دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ معاملات ہیں. میں نے عرض کیا کہ صرف خرید و فروخت ہی معاملہ نہیں ہے, یہ بھی معاملات کا حصہ ہے. ہم پڑوس کے سامنے, پڑوسیوں کے گھر کے سامنے گندگی ڈال دیتے ہیں, راستے میں گندگی پھیلا دیتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ, میں نے دیکھا کہ اوپر لکھا ہوا ہے صفائی نصف ایمان ہے, اور نیچے بیٹھے ہوئے پیشاب کر رہے ہیں. نیچے کچرے کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور اوپر لکھا ہوا صفائی نصف ایمان ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں, ڈنکے کی چوٹ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. گاڑی غلط جگہ پر پارک کر دیتے ہیں, راستہ لینے کے لیے گاڑیوں میں دوسروں کو ٹکر مار دیتے ہیں, پرواہ نہیں کہ ہم کسی کو تکلیف دے رہے ہیں. لائن بنانے کا تو ہمارے ہاں رواج ہے ہی نہیں, ہر جگہ دھکا دینے کا رواج ہے. دھکا دے سکتے ہو تو آگے نکل جاؤ, ورنہ پیچھے رہو. ایسا مزاج بن گیا, سیاست سے لے کر تجارت تک اور صدر مملکت سے لے کر مزدور تک ہر ایک کا مزاج بن گیا کہ دھکا دو گے تو آگے نکل جاؤ گے, دھکا نہیں دے سکتے تو آگے نہیں نکل سکتے. جس امت کو صف بندی سکھائی گئی تھی, لائن بنانا سکھایا گیا تھا, ایسی صف بندی کہ ایڑیوں کے ساتھ ایڑیاں ملی ہوئی ہوں, قدم برابر ہوں, کندھے کے ساتھ کندھے ملے ہوئے ہوں, اس امت کا حال یہ ہے کہ عملی زندگی میں لائن بنانا, صف بنانا جائز ہی نہیں سمجھتے, بلکہ صف کو توڑنا مجھے تو لگتا ہے کہ فرض سمجھتے ہیں. جہاں دیکھ لیں, چاہے بل جمع کرانے کے لیے جائیں, ٹکٹ لینے کے لیے جائیں, گاڑی پر سوار ہو رہے ہوں, گاڑی سے اتر رہے ہوں, یہاں تک کہ ہوائی جہاز میں بھی. حالانکہ ہوائی جہازوں میں تو عام طور پر پڑھے لکھے لوگ ہی سفر کرتے ہیں, کوئی عام مزدور ان پڑھ لوگ تو سفر نہیں کرتے, الا ماشاءاللہ زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. قرآن کی برکت سے اللہ پاک مجھے بھی بار بار سفر کی توفیق عطا فرماتے ہیں, تو میں نے دیکھا جہاز جب لینڈ کر رہا ہوتا ہے صبر نہیں کر سکتے, اعلانات ہوتے ہیں کہ بھئی بتیاں بجھنے کا انتظار کریں, دروازے کھلنے کا انتظار کریں, کوئی نہیں کرتا. پڑھا لکھا ان پڑھ سب پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. بلکہ میرا تجربہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت ہوتی کہ دروازہ یہ خود کھول سکتے تو کم از کم آدھے مسافر تو فضا ہی سے چھلانگ لگا دیتے ہیں. ایک جگہ سفر کرنے کا اتفاق ہوا تو وہاں سے سیالکوٹ میں, چونکہ ابھی ابھی ہوائی اڈا بنا ہے, تو بہت سارے سیالکوٹی سفر کر رہے تھے, تو سب کھڑے ہو گئے, وہ میرا گاؤں ہے, وہ میرا گاؤں ہے. مجھے یقین تھا کہ اگر یہ دروازہ کھول سکیں تو ابھی اپنے گاؤں میں اتر جائیں. تو نظم و ضبط نہیں, دوسرے کو تکلیف دینا, دھکا دینا, اس کو جائز سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ دینداری کا حصہ ہے, یہ معاملات کا حصہ ہے. ہم اس کے خلاف کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, وعدہ خلافی کر کے, ملاوٹ کر کے, دھوکہ دے کر, جھوٹ بول کر, گندگی پھیلا کر, یوں دھکے دے کر ہم اسلام کو بدنام کرتے ہیں. اللہ اکبر. مجھے انتہائی دکھ ہوا, کل ہی ایک رسالے میں نے ایک صاحب کا خط پڑھا, تنقیدی قسم کا خط تھا. اللہ اس شخص کو ہدایت دے, لکھنے والے کو. یورپ کے کسی ملک کا انہوں نے سفر کیا, بیوی بھی ساتھ تھی. بیوی کے اندر کچھ دین کی محبت ہوگی تو وہ کافروں کی جو صفات ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, کتنے صاف لوگ ہیں, دیکھو کیسے لائن بناتے ہیں, یہ بیان کر کے وہ شخص کہتا ہے, اپنی بیوی سے کہتا ہے, بتاؤ ہم مسلمان ہیں یا یہ عیسائی مسلمان ہیں. تو ہم اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بن رہے ہیں. ان چیزوں کو ان لوگوں نے اختیار کر لیا, ہم نے ان چیزوں کو نکال ہی دیا. وہ تو یہ چیزیں کرتے ہیں
اپنی دنیا داری کے تقاضے کے تحت ہمیں تو ہمارا دین حکم دیتا ہے، ہمارا دین حکم دیتا ہے وعدہ پورا کرنے کا، وقت کی پابندی کرنے کا، وقت کو ضائع نہ کرنے کا، جھوٹ نہ بولنے کا، صف بندی کا، دوسرے کو تکلیف نہ دینے کا۔ ہمیں تو ہمارا دین حکم دیتا ہے، وہ تو دنیا کے تقاضوں کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے، ہم اگر وہاں جاتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں، تو ہم بھی ان کے اصول و ضوابط کی پابندی کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے ایئرپورٹ پر اترتے ہی پان کی پیک پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں ویسے بھی نہیں تھوکتے، جانتے ہیں کہ تھوکنے پر بھی جرمانہ ہے، نہیں تھوکتے۔ یہاں اترتے ہی آپ گملوں کو دیکھیں تو وہاں پان کی پیک پھینکی ہوگی، کوئی پوچھنے والا نہیں، گندگی پھیلا رہے ہیں۔ یہ چیز ہمارے دین کا حصہ ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اپنی جگہ پر، لیکن عملی زندگی کی جو چیزیں ہیں ہمیں ان کو بھی زندہ کرنا ہوگا۔ لوگ ہماری ٹوپی کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوں گے، داڑھی کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوں گے، ہماری نماز کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوں گے، ہمارے روزوں کو دیکھ کر، ہمارے حج عمرے کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوں گے۔ لوگ ہمارے معاملات کو دیکھ کر مسلمان ہوں گے۔ اور اگر ہمارا کردار، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات بگڑے رہے اور ہم زبان سے میٹھی میٹھی تقریریں کرتے رہے، کسی کا دل بھی متاثر نہیں ہوگا۔ تو بھائی یہ پہلا سوال تھا آج کا کہ کیا واقعی 3/4 دین معاملات میں اور صرف 1/4 عبادات میں ہے؟ اس سوال کے جواب کے ضمن میں نے معاملات کی اہمیت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسرا جو سوال کیا گیا وہ یہ کہ کیا عبادات سے معاملات کی تلافی ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جس نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے، بہنوں کی، بھائیوں کی میراث پر قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کے پلاٹ، کسی کی جائیداد پر قبضہ جمایا ہوا ہے، کسی مزدور کی تنخواہ دبائی ہوئی ہے، وہ یاد رکھے اس کی نمازیں، اس کی عبادت اسے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی، عبادت سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ وہ جو مشہور حدیث ہے آپ نے بارہا سنی ہوگی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا تو مفلس کس کو کہتے ہیں؟ مفلس، غریب، کنگلا کس کو کہتے ہیں؟ عرض کیا جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ فرمایا ٹھیک ہے یہ بھی مفلس ہے، لیکن حقیقی مفلس تو وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا نیکیاں لے کر آئے گا، نیکیوں کے بغیر نہیں، حدیث میں نیکیاں لے کر آئے گا، نمازیں لے کر آئے گا، روزے، صدقہ، خیرات لے کر آئے گا، ذکر اذکار لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، نہ حق ہاتھ اٹھایا ہوگا اور کسی کا حق دبایا ہوگا۔ فرمایا کہ جب یہ حق والے آئیں گے تو اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دی جائیں گی، مگر نیکیاں تقسیم کرنے کے باوجود حقوق ادا نہیں ہو سکیں گے، تو پھر ان کے گناہ لے کر اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے۔ فرمایا یہ ہے مفلس، یہ ہے کنگلا، یہ ہے غریب۔ دنیا میں تو حالات بدلتے رہتے ہیں، آج ایک شخص فقیر ہے کل امیر بن گیا، ایسے ہیں بہت سے لوگ ہیں۔ بعض لوگ بھول جاتے ہیں، بعض لوگوں کو یاد ہے کہ ہم کل تک کتنے غریب تھے، آج اللہ پاک نے ہمیں کتنا نواز دیا۔ دنیا میں تو حالات بدلتے رہتے ہیں۔ دنیا کا مفلس حقیقی مفلس نہیں ہے، حقیقی مفلس آخرت کا مفلس ہے۔ اس لیے کہ آخرت میں جو مفلس ہو گیا اس کے پاس پھر نیکیاں کمانے کا کوئی چانس نہیں، کوئی مہلت نہیں اس کے پاس۔ دنیا میں تو واپس نہیں آنے دیا جائے گا، اور آخرت عمل کی جگہ نہیں ہے، آخرت تو جزا کی جگہ ہے۔ تو معاملات میں جو کوتاہیاں رہ جائیں ان کی تلافی عبادات سے نہیں ہو سکتی۔ تیسرا جو سوال اٹھایا گیا، معاملات میں ہونے والی خرابی سے توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں تو یہ بھی سن لیجئے،
اگر کسی نے معاملات میں خرابی کی ہے اور زیادتی کی ہے تو اس کی توبہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر توبہ اور استغفار کر لے یا صبح شام 100 بار استغفار پڑھنا شروع کر دے. اس طرح توبہ نہیں ہوگی، بلکہ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کا مالی حق دبایا ہے تو ادا کرے، کسی پر تہمت لگا کر اسے بدنام کیا ہے تو سرے عام اقرار کرے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، اس پر تہمت لگائی تھی، یہ پاک دامن ہے. کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگے. اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوگی. کسی پر جسمانی ظلم کیا ہے تو یا تو اس کو بھی موقع دے انتقام کا یا اس سے معافی مانگے. صرف مسجد میں بیٹھ کر توبہ کرنے سے حقوق العباد اور معاملات میں ہونے والی زیادتیاں یہ معاف نہیں ہو سکتی. قربان جاؤں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک پر ایک ایک چیز عملی طور پر دکھا دی. زندگی کے آخری ایام تھے، منبر پر تشریف فرما تھے. صحابہ اکرام سے پوچھا، لوگو میں نے اگر کسی پر کوئی زیادتی کی ہے تو مجھ سے بدلہ لے لو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کسی کا کوئی روپیہ پیسہ ہے میرے پاس تو وصول کر لو، اور کسی پر ظلم کیا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لو. اللہ اکبر. ایک صاحب اٹھے، عرض کیا مجھ پر آپ نے ایک زیادتی کی تھی، اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. فرمایا کیا زیادتی کی تھی؟ عرض کیا کہ آپ نے میری کمر پر چھڑی ماری تھی. آپ نے چھڑی ہاتھ میں دی، فرمایا آؤ تم بھی میری کمر پر چھڑی مار لو. اس نے عرض کیا جس وقت آپ نے چھڑی ماری تھی میری کمر ننگی تھی، آپ کی کمر پر پیراہن ہے، قمیص ہے، آپ نے بلا تکلف اسی وقت قمیض اوپر اٹھا دی، فرمایا آؤ میری ننگی کمر پر چھڑی مار لو. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب یہ منظر ہوگا تو صحابہ اکرام کے قلب و دماغ پر کیا گزر رہی ہوگی. جس نبی کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ قاتلوں نے صحابی سے کہا تھا پھانسی دینے سے پہلے، جبکہ چاروں طرف وہ تلواریں اور نیزے اور خنجر لیے کھڑے تھے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے، کیا تم گوارا کرو گے تمہیں آزاد کر دیا جائے اور تمہارے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے؟ تو صحابی رسول نے، سچے عاشق رسول نے جواب دیا تھا پھانسی دیا جانا تو دور کی بات ہے، اگر تم یہ سودا کرو کہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے میرے آقا کے قدموں میں کانٹا چبھو دو اور اس کے بدلے میں مجھے آزاد کر دو، زندگی دے دو، تو میں یہ سودا بھی قبول نہیں کرتا ہوں. تو جن کی محبت کا یہ عالم تھا، کیا گزر رہی ہوگی ان کے دل پر، لیکن ادب سے خاموش رہے. وہ بھی عجیب دیوانہ تھا، آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کمر پر جو مہر نبوت تھی اس کو بوسہ دے دیا. عرض کیا یا رسول اللہ میری کیا جرت ہے کہ آپ کے جسم مبارک پر چھڑی مار سکوں، میں تو مہر نبوت کو بوسہ دینا چاہتا تھا، عرصے سے تمنا تھی، اللہ نے آج وہ موقع عطا فرما دیا. تو توبہ کا طریقہ یہ ہے، کسی کا حق دبائے تو واپس کرے، صرف توبہ نہیں، زیادتی کی ہے تو اس کو بدلہ لینے کا موقع دے یا اس سے معاف کروائے، تب معافی قبول ہوگی، تب توبہ قبول ہوگی، ورنہ نہیں. اور چوتھا اور آخری سوال جو آج کے درس کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ تصوف اور معاملات کا آپس میں کیا تعلق ہے. پہلے یہ جان لیجئے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تعریف یہ کی ہے. فقہ کی تعریف معرفت النفس ما لہا وما علیہا، یہ ہے فقہ کی تعریف.
انسان کا پہچان لینا کہ میرے فائدے کی چیزیں کیا ہیں اور نقصان کی چیزیں کیا ہیں، میرے حقوق کیا ہیں اور مجھ پر ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ ما لہا وما علیہا، اپنے حقوق کو بھی پہچان لینا اور اپنے فرائض کو بھی پہچان لینا، یہ ہے فقہ۔ اب اس تعریف کے اندر تصوف بھی آ گیا، معاملات بھی آ گئے، ظاہری اعمال بھی آ گئے اور باطنی اعمال بھی آ گئے۔ ظاہری اعمال کو ہم فقہ کہہ دیتے ہیں اور باطنی اعمال کو تصوف کہہ دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے تصوف کو ایک معمہ سا بنا دیا ہے، ایک چیز تان سی بنا دیا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں بات یہ بیٹھ گئی کہ تصوف میں کشف ہوتے ہیں، کرامتیں ہوتی ہیں، تعویذ گنڈے ہوتے ہیں، خواب آتے ہیں، الہام ہوتے ہیں، انوار و کیفیات حاصل ہوتی ہیں۔ یہ تصوف، یہ خاص قسم کا جبہ پہنا جاتا ہے اور خاص قسم کی ہیئت اختیار کی جاتی ہے، یہ تصوف۔ تصوف یہ نہیں ہے، تصوف تو اپنے ظاہر اور باطن کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کا نام ہے، اور بالخصوص اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق کرنے کا نام تصوف ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ، جو کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مائع ناز شاگرد تھے اور بہت ساری کتابیں لکھی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک یہودی نے امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو اسلام قبول کر لیا۔ اس نے کہا کہ محمد صغیر کے علم کا یہ حال ہے تو محمد کبیر کے علم کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ نے اتنا نوازا تھا امام محمد رحمت اللہ علیہ کو، تو بہت سے موضوعات پر کتابیں لکھی۔ تو کسی نے کہا آپ نے تصوف کے موضوع پر کیوں نہیں لکھا؟ تو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے عجیب جواب دیا، فرمایا کہ میں نے کتاب البیوع لکھی ہے، کتاب البیوع، خرید و فروخت کے مسائل لکھے ہیں، معاملات کے مسائل لکھے ہیں۔ جب معاملات کے مسائل لکھ دیے تو اب تصوف کی الگ سے کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اپنے معاملات کو درست کر لے وہ حقیقت میں صوفی ہے۔ مذاق کے طور پر کسی نے کہا کہ ہمارے ہاں تو صوفی اس کو کہتے ہیں جس کی ہر چیز بے ڈنگی ہو، ہر چیز بے ڈنگی، بالوں کی تراش خراش وہ بے ڈنگی، لباس بے ڈنگا، اٹھک بیٹھک بے ڈنگی، تو لوگ کہتے ہیں صوفی ہے، بیچارہ صوفی ہے، چھوڑ دیں صوفی ہے۔ تو صوفی اس کو کہتے ہیں جو بے ڈنگی سے زندگی گزارے، لیکن حقیقت میں صوفی وہ ہے جو شریعت کے سانچے میں ڈھلا ہوا، جس کے معاملات وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق ہوں۔ پہاڑ کی غار میں اور جنگل کے درختوں کے جھنڈ میں اور مسجد کے گوشے میں لاکھ دفعہ اللہ اللہ کرنا آسان ہے، لیکن بازار میں کھڑے ہو کر ہر قسم کے حرام سے بچنا یہ مشکل ہے۔ اصل صوفی تو یہ ہے جس کی صوفیت دکانداری میں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، تجارت میں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، کارخانے داری میں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اصل صوفی یہ ہے۔ تو تصوف اور معاملات کا آپس میں بہت زیادہ ربط اور تعلق ہے کہ معاملات کی صفائی کا نام یہ حقیقت میں تصوف ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں اور بہنوں آج کے درس کے حوالے سے کچھ معروضات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ بہت ہی اہم معروضات ہیں۔ حقیقت میں ہم نے اس شعبے کو نظر انداز کیا ہوا ہے، اس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ معاملات کے شعبے میں اگر ہم اسلامی تعلیمات کو زندہ کر دیں تو اسلام کی اشاعت کی رفتار تیز ہو جائے گی۔
میں کل ہی ایک کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا اگر دو چیزیں حاصل ہو جائیں تو اسلام کی اشاعت کی رفتار بہت تیز ہو جائے. ایک یہ کہ کاش دنیا کا کوئی ایک خطہ، ایک ملک ایسا ہو جہاں اسلام کا نظام مکمل طور پر نافذ ہو، ہر شعبے میں نافذ ہو، تاکہ ہم دنیا کو ایک عملی نمونہ دکھا سکیں. اور دوسرا یہ کہ مسلمان کا کردار اور معاملات صحیح ہو جائیں. یہ دو چیزیں اگر ہمیں حاصل ہو جائیں تو رب کعبہ کی قسم یورپ والے اور مغرب والے ہماری سوچ سے بھی پہلے اسلام کے جھنڈے تلے آ کر جمع ہو جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ سب کو زندگی کے ہر شعبے میں اسلامی تعلیمات کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رحمان رحم فرما، یا غفار معاف فرما، یا تواب ہم گناہگاروں کی توبہ قبول فرما، یا کریم کرم فرما، یا رزاق ہم بھوکے ہیں، غریب ہیں، کنگلے ہیں، پریشان ہیں، یا اللہ تو ہمیں عزت والی روزی عطا فرما. اے اللہ ہم سب فقیر ہیں، تیرے سوا غنی کوئی نہیں. اے اللہ ہمیں غنا عطا فرما. ہم سب گناہگار ہیں، تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں. یا غفار ہمیں معاف فرما دے. ہم سب بیمار ہیں، شفا دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں. ہمیں اور ہمارے متعلقین کو جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، سعیدہ انٹی اور دوسرے جتنے بھی مرحومین اور مرحومات ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے جو متعلقین، ہمارے جو رشتہ دار، ہمارے جو محسن، ہمارے دوست احباب یا ان کے جو عزیز انتقال کر گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما. مولا ہمیں کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے. مولا ہمیں اسلام کی نیک نامی کا ذریعہ بنا. اللہ ہمیں اسلام کی بدنامی کا ذریعہ نہ بنا. مولا ہمارے کردار، اخلاق، معاملات، عبادات سب کچھ یا اللہ کتاب و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما. مولا آج ہمارے اندر جو جھوٹ، خیانت، غبن، بد کرداری، بد معاملگی، وعدہ خلافی جیسے عیوب آ گئے، یا اللہ ہمیں ان سے پاک فرما دے. اللہ کامل مسلمان بنا دے. مولا آئیڈیل مسلمان بنا دے. یا اللہ جیسے تو راضی ہوتا ہے ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دے. مولا درس قرآن کی نشستوں کو جو کراچی میں مختلف مقامات پر منعقد ہوتی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا قبول فرما لے. مولا ہماری نقل و حرکت کو، کہنے سننے کو یا اللہ قبول فرما لے. اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اخلاص عطا فرما دے. دکھاوے سے بچا لے. مولا کرم فرما دے. مولا رحم فرما دے. مولا معاف فرما دے. مولا ایمان والی زندگی عطا فرما. ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. مولا سارے عالم اسلام کو ہدایت دے دے. مولا اچھی قیادت نصیب فرما دے. مولا کرم فرما دے. مولا مسلمانوں کی ذلت کو عزت میں بدل دے، پستی کو بلندی میں بدل دے.
مولا وہ اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں ذلت اور پستی سے نکال دیں. مولا کرم کر دے، مولا رحم فرما دے، مولا معاف فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.